बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, बागो बहार और फसाना अजायब का तकाबली जायज़ा। और अगर आपको बागो बहार की तहज़ीब के बारे में आता है कि किस तहज़ीब की अक्कासी करती है, तो आपने उसको विदाउट हेडिंग्स के लिखना है, क्योंकि उसमें क्या है, दिल्ली तहज़ीब की अक्कासी है। उससे रिलेटेड जो किरदार है, डायलॉग्स हैं, उसका हवाला देते हुए बागो बहार का उसके बारे में आपने बताना है। और अगर आपको बागो बहार पे नोट लिखने के लिए बोला जाए, उसके असलूब के बारे में या उसकी फ़नी खसूसियात या ऐसा कुछ भी चीज़ बोली जाए कि इसकी मकबूलियत के असबाब क्या हैं, तब आपने वो नोट्स वाले जो क्वेश्चन है जिसमें हर चीज़ आपको हेडिंग्स के साथ समझाई गई है, तो वो हेडिंग्स वाला क्वेश्चन आएगा। बागो बहार और फसाना अजायब का तकाबली जायज़ा। बागो बहार और फसाना अजायब अपने असलूब और ज़ुबान के अतबार से दो मुख्तलिफ़ किस्म की दास्तानें हैं। मीर अमन की बागो बहार दहलवी तर्ज़ मुआशरत व तमद्दन की नुमाइंदा है। इसकी ज़ुबान का सलीका भी खालिस्तन दहलवी है। इसमें ना सिर्फ दहलवी तर्ज़ ज़ीस्त की झलकियाँ मौजूद हैं, बल्कि तस्वीर कशी का अमल भी बहुत आला और मुकम्मल है। इसमें आपको मुकम्मल चलती फिरती तस्वीरें नज़र आएंगी। बाग व बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की नसरी तहरीक की एक नुमाइंदा दास्तान है, और इसके पीछे वो महरक़ात भी कार फरमा हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से उर्दू नसर के फ़रोग़ और इर्तिका के लिए पैदा किए गए। लेकिन इन इस्लाहात से कता नज़र इसमें मीर अमन का अपना एक मखसूस रंग बयां भी जलवागर है, जो खालिस्तन इन्हीं से मखसूस है। बाग व बहार से पहले उर्दू नसर में शेरी खूबियों से इस्तिफ़ादे का अमल बड़ा नुमायाँ नज़र आता है, जबकि आराइश महफिल और बागो बहार में ऐसा नहीं किया जाता। बागो बहार चूँकि आराइश महफिल से अपनी क़ुव्वत बयान और रंग व ज़ुबान के हवाले से बरतर और इम्तियाज़ी हैसियत की हामिल है, इसलिए खालिस नसर के लिए हम बागो बहार को अव्वलीन कोशिशों में शुमार करते हैं। बाग व बहार की अवामुन्नास और ख़वास में बेपनाह मकबूलियत इस बात का सबूत थी कि किस्सा गोई या दास्तान निगारी को पहली मर्तबा वो ज़ुबान नसीब हुई जो हकीकी मायनियों में रोज़मर्रा से मुतल्लिक है। लोगों को इसे समझने और हँस उठाने में किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना पड़ा। यहाँ ये बात भी सामने आती है कि बात नए किस्से की नहीं होती, बल्कि पेशकश का अंदाज़ फ़न पारे को अजीम बनाता है और मकबूलियत दुआम के मुकाम पर फाइज करता है। हम देखते हैं कि बागो बहार के किस्से को मीर अमन से पहले भी बहुत से लोगों ने लिखा, मगर किसी को वो मकबूलियत न मिली जो मीर अमन के हिस्से में आई। कलीमुद्दीन अहमद बागो बहार की खूबियों के मुतल्लिक लिखते हैं, आराइश महफिल और बागो बहार में शेर से खूबियाँ मुस्तार नहीं ली गईं। इन दोनों मिसालों में खालिस नसर के नमूने मिलते हैं, लेकिन बाग व बहार का दर्जा आराइश महफिल से कहीं बुलंद है। बागो बहार में वो हुस्न, वो बुजुर्गी है जो आराइश महफिल में नहीं। इसकी इंशा की बका की ज़िम्मेदार है, और इसमें जो ज़ुबान बोल चाल में इस्तेमाल है, इसका ओज कमाल है, और ऐसा मालूम होता है कि कोई बेतकल्लुफ़ बातें कर रहा है, और इसकी बातें अदब हैं, और इसमें वही सादगी, सफाई, सबकी रवानी और सलासत है जो एक अच्छे बोलने वाले की बातों में होती है। किसी जगह बदनुमाई, भद्दापन, काविश की सतह पर मौजूद नहीं। कलीमुद्दीन अहमद उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई सफ़ा 199। जहाँ तक मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर के फसाना अजायब की ज़ुबान का ताल्लुक़ है, तो वो आराइशी नसर का नमूना है, और इसमें बागो बहार के बरअक्स शेर से खूबियाँ मुस्तार ली गई हैं। चूँकि फसाना अजायब मीर अमन की दास्तान बागो बहार की मकबूलियत से मुतासिर होकर बल्कि उसके मुकाबले में आकर लिखी गई, और अगर
آپ کو کوشچن آتا ہے کہ باغ و بہار کو دیکھ کر فسانہ عجائب لکھی گئی ہے، اس کے حوالے سے لکھیں، تب بھی آپ اس میں یہی کوشچن لکھیں گے، یہی آپ کا آنسر ہوگا، اور اس آنسر کی آپ کی ہیڈنگز نہیں ہوں گی، اس کو آپ پیراگراف بنا کے لکھیں گے، کیونکہ سرور خود کو نہ صرف میر امن سے برتر سمجھتے ہیں بلکہ وہ لکھنؤ کی تہذیب کو بھی دلی کی تہذیب سے اہم اور امیر متصور کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے جگہ جگہ باغ و بہار کے فن کا جواب دینے کی شعوری کوشش کی ہے، اور اس کوشش کی وجہ سے بعض جگہوں پر منسوئیت یعنی کہ مصنوعی پن آتا ہے اور کرافٹنگ بری طرح محسوس ہوتی ہے۔ ہاں البتہ بعض حوالوں سے سرور کی زبان زیادہ خوبصورت ہے، مثلا منظر کشی ان کی زبان میں زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے بقول سید وقار عظیم۔ سرور کو جہاں کہیں موقع ملتا ہے وہ افسانے کو فضا میں ایسے مناظر سے رنگین بناتے ہیں، حسن و عشق کی گھاتیں اور عشوہ انداز کی باتیں اپنے اپنے رنگ میں عام اور خاص کو بھاتی ہیں۔ یہ آپ صرف 2 لائنز آپ کوٹ کریں گے سید وقار عظیم کی، ان کو آپ انورٹڈ کوماس میں لکھتے ہوئے اس کا حوالہ آپ دیں گے فسانہ عجائب صفحہ 112۔ مناظر کی تصویر کشی کے عمل میں سرور کے انداز بیان میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے، وہ عبارت آرائی کی پرتکلف مسند سے نیچے اتر کر زندگی کی سطح پر چلنا گوارا کر لیتے ہیں، اور سبق خرامی اور سلاست کے لیے ایسے خوبصورت اور شگفتہ موتی چنتے ہیں کہ مسند نشینی ان کے سامنے مانند پڑ جاتی ہے بقول سید وقار عظیم۔ سرور کو زندگی کی یہ سطح کتنی عزیز ہے، اس کا مظاہرہ اس کے مناظر سے ہوتا ہے، جہاں ہر ذہنی سطح کے لوگ محض لفظوں سے کھیلتے اور اپنے جذبات کی تسکین کا سامنا کرتے ہیں، اور اس طرح خود بخود افسانے میں ایک ہنستی کھیلتی اور ہلکی پھلکی فضا پیدا ہو جاتی ہے جو پڑھنے والوں کو بے حد حسین اور دلکش معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح کے مناظر فسانہ عجائب میں اور بھی ہیں، اور یہاں سرور کی کوششیں یہی ہیں کہ وہ اپنے قلم کو بالکل آزاد چھوڑ دیں کہ وہ زندگی کی سادگی اور بیان کی پرکاری میں خود بخود ایک ایسا صحیح امتزاج پیدا کریں کہ جو دماغ سے زیادہ دل کو اپنی طرف کھینچے۔ اس طرح کے مناظر کو جس حد تک بس چلتا ہے طول دیا جاتا ہے مطلب اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اور وہ صرف اس وقت ختم ہوتے ہیں جب ان کے اس سے زیادہ طویل ہونے کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ ہماری داستانیں، اس کا حوالہ ہے صفحہ 379۔ باغ و بہار فسانہ عجائب کے مصنفین نے اپنی تہذیب کے مرکے داستانوں میں شامل کیے ہیں۔ میر امن نے جہاں دہلوی تہذیب کی تمام جزئیات کو بیان کیا ہے اور مناظر نگاری میں دہلوی ماحول سے جزئیات مستعار لی ہیں، وہاں سرور کے ہاں لکھنؤ کی تہذیب سے ایک طرح کا والہانہ عشق نظر آتا ہے۔ فسانہ عجائب میں عوام اور خواص کی زندگی کی اتنی جھلک نظر آتی ہے کہ لکھنؤ والے گفتگو میں بھپتی، طنز، فقرہ بازی اور حاضر جوابی کے فن میں کتنے طاق ہیں، اور اس زندگی کے گو نہ گو جلوے فسانہ عجائب میں موجود ہیں، مثلاً جان عالم، مہر نگار، انجمن آرا اور ان کی کنیزوں کی گفتگو میں بغیر کسی ارادہ اور کوشش کے لکھنؤ انداز کی جھلکیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب سرور اپنے پڑھنے والوں کو جان عالم کے ساتھ ملک زر نگار میں لے جاتے ہیں اور وہاں کے بازاروں کی سیر کراتے ہیں تو لکھنؤ کے چوک کو فراموش نہیں کر سکتے۔ بازار کا حال انہی کی زبانی سنیں، ہر طرف دھوم دھام، خلقت اور ازدحام، چلنے پھرنے والوں کے کپڑے لتے ہوئے جاتے ہیں، وہم و گمان کشمکش سے بار پاتے ہیں۔
لکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ سما لکھنؤ کے چوک کا ہے۔ زبان و بیان کے حوالے سے باغ و بہار میں فوقیت فسانہ عجائب پر ثابت ہے، کیونکہ باغ و بہار کی زبان ہمارے موجودہ عہد کی زبان لگتی ہے۔ زبان میں 1.5 صدی کے قریب ارتقائی عمل کے باوجود باغ و بہار کی زبان کا آج بھی مقبول اور ہر دل عزیز ہونا اس امر کی گواہی ہے کہ زبان و بیان کے حوالے سے میر امن نے جو اجتہاد کیا وہ بالکل درست تھا۔ انہوں نے اردو نثر کو نشیب و فراز سے نکال کر اس خاص قسم کی ہمواری عنایت کی جو آگے چل کر اردو نثر کے سنگ میل کا درجہ اختیار کر گئی۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جدید اردو نثر نے نہ صرف دہلوی انداز تحریر سے استفادہ کیا بلکہ لکھنوئی انداز تحریر سے بھی کافی استفادہ کیا۔ مثلاً جدید نثر میں جو شیرینی اور حلاوت موجود ہے وہ لکھنوئی تہذیب کی یادگار ہے۔ یہی خاص شیرینی ہے جس کے حوالے سے باغ و بہار کی زبان فسانہ عجائب کی زبان کو برتری ملتی ہے۔ نثر خصوصاً داستانوی نثر میں اشعار کا استعمال رجب علی بیگ سرور کی خاص کمزوری ہے۔ وہ جا بجا بے جا دونوں طرح اشعار سنانے کا قصد کرتے ہیں۔ یہ بات قصے کو متاثر کرتی ہے، یعنی کہ اس میں بہت سے اشعار ہیں جا بجا جس سے اس میں کیا ہوتا ہے، قصے کو متاثر کرتا ہے، اس میں رکاوٹ سی فیل ہوتی ہے۔ اس کا تفصیلی بیان تجرباتی حوالے میں ہو چکا ہے۔ یہ صرف اشعار کا بے محل استعمال قصے کو متاثر کرتا ہے بلکہ قاری کی توجہ کو گڑبڑا دیتا ہے اور قاری قصے پر پوری طرح توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا اور الجھ جاتا ہے، اور یہ بات کسی بھی داستان نگار کے لیے بڑے مسئلے سے کم نہیں کہ قاری اس قصے میں منہمک یا گم ہونے کی بعد بھٹک جائے یا بھٹک جائے۔ یہ عوامل ہمیں افسانہ عجائب میں بہت نظر آتے ہیں۔ جہاں تک مقامی رنگ اور واقعیت کا تعلق ہے تو دونوں قصوں میں یہ بات مشترک ہے کہ دونوں میں اس طرح کے خوبصورت اور مرکے موجود ہیں۔ میر امن کے ہاں دہلوی زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں اور سرور کے ہاں لکھنؤ کا خاص رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ پہلی داستان میں میر امن نے جتنے واقعے بیان کیے ہیں اور کرداروں سے جتنی باتیں کہلوائی ہیں، ان پر ہر جگہ دہلوی معاشرت اور تہذیب کی گہری چھاپ ہے، لیکن کہیں کہیں انہوں نے اس معاشرت کے بعض پہلوؤں کی تفصیل پورے مزے لے کر پیش کی ہے۔ ہماری داستانیں صفحہ 83 فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی زندگی کے خوبصورت مرکے ہیں اور مقامی رنگ کے بے شمار رنگ بکھرے ہوتے ہیں۔ یہ رنگ دلکش، دل فریب اور تصنع اور عبارت آرائی سے بالکل پاک ہیں۔ یہ رنگ زندگی کی صداقتوں سے مملوء ہیں۔ اس منظر نگاری اور واقعیت میں مشاہدہ کی گہرائی اور جزئیات نگاری کی باریکی سے زندگی کی جیتی جاگتی تصویر ابھرتی ہے۔ عجائب کا مطالعہ محض انشاء پر درازی کے نقطہ نظر سے کیا جائے تو اس کی ساری رنگینی، تخیل، ندرت، اظہار بیان، مبالغہ میں حقیقت اور شعریت کا امتزاج، عبارت آرائی کی لطافت اور لفظوں اور فکروں کی برجستہ اور پرترنم دروبست سے فسانہ عجائب بھری پڑی ہے۔ اچھی نثر کے لیے دوسرے لوازمات کے ساتھ ساتھ اس کا شگفتہ اور مزاح کے ذریعے سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے۔ 20ویں صدی کی نثر میں شاعری میں طنز و مزاح اور شگفتگی کا بڑا عمل دخل ہے۔ میر امن کے ہاں ہمیں بیان میں ایک خوبصورتی سنجیدگی ملتی ہے جو شروع سے آخر تک قاری کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے، اور یہ مصنف کی خاص شخصیت کا اثر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے پیچھے قصے کے کرداروں اور واقعات کی ضروریات بھی کار فرما ہو سکتی ہیں، لیکن مزاح کی کمی باغ و بہار کی فصاحت اور بلاغت پر کسی طور اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ بقول مولوی عبدالحق باغ و بہار
اپنے وقت کی نہایت فصیح اور سلیس زبان میں لکھی گئی ہے، اور اردو کی پرانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے اس سے لگا نہیں کھاتی۔ خطابت عبدالحق، صفحہ 312۔ دونوں داستانوں کے متعلق کلیم الدین احمد کی رائے کے ساتھ ہم اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ فسانہ عجائب کی عبارت ایک عجوبہ روزگار ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی کچھ تاریخی اہمیت ہو، لیکن زندہ ادب میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ فسانہ عجائب کی نثر جو شاعرانہ نثر ہے، وہ شعر اور نثر دونوں کی خوبیوں سے عاری اور دونوں کے عیوب سے پر ہے، یعنی کہ اس میں شعر اور نثر دونوں کی خوبیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور دونوں کے جو عیب ہیں وہ اس میں ہیں، شاعری کے عیب بھی ہیں اور نثر کے عیب بھی ہیں۔ اس میں ابھی کہا ہے کہ فسانہ عجائب شعر اور نثر دونوں کی خوبیوں سے خالی ہے۔ آرائش محفل اور باغ و بہار میں شعر سے خوبیاں مستعار نہیں لی گئیں۔ ان دونوں داستانوں میں خالص نثر کے نمونے ملتے ہیں، کیونکہ باغ و بہار کا درجہ آرائش محفل سے بہت بلند ہے۔ میر امن کی انشاء اپنی حدود میں لاجواب ہے۔ اس کی عبارت ہموار اور اس میں کہیں نشیب و فراز نہیں، تخیل کی پرواز نہیں، ہنسی خوشی ہو یا درد و غم سبھی کو وہ ایک رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ ظرافت اور طنز سے انہیں کچھ واسطہ نہیں، اور شدید جذبات کا بیان ان کے بس کی بات نہیں۔ اس میں غیر معمولی زور نہیں، کچھ گہرائی نہیں۔ وہ نہ آسمان سے تارے توڑ سکتے ہیں اور نہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں سے جوہرات نکال سکتے ہیں۔ ان کے قدم مضبوطی سے محفوظ زمین پر جمے ہوئے ہیں، لیکن گرد و پیش کی بھی ساری چیزوں پر انہیں دسترس نہیں، ان کی انشاء اوسط درجے کی اوسط انشاء کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اردو میں اس قسم کی مثالوں کی ایسی زیادتی نہیں، یعنی کہ یہ ایسی نثر ہے جو اوسط درجے کی ہے، اور اس جیسی زیادہ نثری خدمات بھی اور نہیں ہیں۔ اردو زبان اور فن داستان گوئی، صفحہ نمبر 200 تا 202۔ اور ایک چیز اور، اگر آپ نے فسانہ عجائب یا باغ و بہار کے کوشچن تیار کیے ہیں، ان کی کوٹیشنز اور یا ان کا نثر کا جو حصہ ہے تھوڑا بہت جو آپ نے کوشچنز میں کوٹ کرنا ہے، ان کو آپ نے یاد کیا ہے، تہذیب کی عکاسی یا ان کی کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ان کے فن کے بارے میں، میر امن کے بارے میں یا رجب علی بیگ کے بارے میں، تو آپ ان کو بھی اس کوشچن میں کوٹ کر سکتے ہیں اگر اس طرح کا آپ کا کوشچن آتا ہے تو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔